नाज़रीन, इस वक्त हम डेली यूरोप की टीम के साथ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं। यहाँ एक अदबी तकरीब का अहतमाम किया जा रहा है। आइए हम इस तकरीब की तरफ बढ़ते हैं। यह तकरीब ए हक के शेरी मजमूए सदाए हक की दूसरी अशात के मौका पर मुनक्कद की गई। ए हक इस तकरीब में शामिल होने के लिए खसूसी तौर पर लंदन से तशरीफ़ लाए। फ्रैंकफर्ट के मुकामी शोरा और इल्मी और अदबी शख्सियात ने किताब सदाए हक पर इज़हार ख्याल करते हुए ए हक की शायरी को खराज तहसीन पेश किया। इस तकरीब में हाजरीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनका कहना था कि दियार गैर में ऐसे कल्चरल इवेंट्स कई हवालों से बायसे खुशी होते हैं, जिनमें अपनी तहजीब व सकाफ़त, अपनी ज़ुबान और इल्म अदब की बातें हों। उर्दू अदब के हवाले से होने वाली इस तकरीब में शामिल होकर आप कैसा महसूस करते हैं? जी, हम बेशक सारी उम्र सारी ज़िंदगी हम किसी भी मुल्क में गुजार दें, लेकिन हमें उर्दू अदब से प्यार है, हमारी इस ज़ुबान से हमें प्यार है और इस तरह की तकरीबात में आके हमें बहुत खुशी हुई है और इस तरह की होनी चाहिए। यूरोप की मसरूफ़ ज़िंदगी में जहाँ वक्त निकालना अमूमन बहुत मुश्किल होता है, इस अदबी तकरीब में शामिल होके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। यूरोप की ज़िंदगी जितनी भी मसरूफ़ है, हमें अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर के लिए तो टाइम निकालना पड़ता। ए हक की शायरी के लिए मारूफ शायर अनवर मसूद कहते हैं, हकीकत यह है कि नुदरत इजहार ही किसी फ़न पारे को वक़ार व क़ुव्वत अता करती है। मैं समझता हूँ कि अपने मुकम्मल तनाजुर में ए हक की शायरी काबिल तहसीन है। इस शायरी से वतन की मोहब्बत और लगन साफ ज़ाहिर होती है। इस तकरीब की सदारत मोहतरम ताहिर अहमद भट्टी साहब ने की। हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें इस तकरीब में शामिल होकर कैसा लगा। बहुत खुशी हुई कि मोहतरम अताउल हक साहब की इस किताब की तकरीब रहनुमाई के लिए इन्होंने मुझे कहा था, और सदारत तो सानवी सी चीज़ है। असल बात यह है कि इस तकरीब में मुख्तलिफ़ साहिब इल्म लोगों के ख़यालात सुनने और उनकी आरा जानने का मौका मिला। किताब से रूशनासी हुई और उसके बाद हक साहब ने कलाम शायर बज़ुबान शायर के तौर पर जो कुछ बताया, उससे ज़ाहिर है कि उसी छपे हुए हर्फ की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अताउल हक साहब की किताब सदाए हक की तकरीब रहनुमाई की ये तकरीब उर्दू जर्मन कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ मुनक़द हुई है। इस वक्त हमारे साथ उर्दू जर्मन कल्चरल सोसाइटी के सदर इरफान ख़ान साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं इस तकरीब को करवाने का ख्याल उन्हें कैसे आया, क्योंकि अताउल हक साहब लंदन में मुकीम हैं, तो वो ख़ास तौर पे इस तकरीब में शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। हक साहब जो है वो बहुत ख़ुद एक मेहनती आदमी है और उन्होंने अपनी मेहनत के नतीजे पे अपना एक मुकाम बनाया है। एक अखबार को निकालना, उसको चलाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन यूको टाइम्स को उन्होंने निकाला और मुसलसल तरक्की की मंजिलें तय करते चले जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान लाइफ अचीवमेंट अवार्ड का इजरा कर दिया, वो भी एक छोटा काम नहीं है। फिर ये है कि मैंने वहाँ अपने साफ़ी हलकों के अंदर बहुत मकबूल है उनकी शख्सियत। सियासी लोगों से रब्तों में भी उन्होंने हर जिस फील्ड में भी हाथ डाला है अपने आप को कामयाब किया। वो शायरी की उनकी किताब थी, तो उनकी असल में तो उनकी जो खिदमात हैं, जो उनकी मुतहरक शख्सियत है, जो कम्युनिटी के लिए खिदमात हैं, उसको हम अप्रिशिएट करना चाहते थे। और उसका एक तरीक़ ये भी था कि उनकी जो किताब शाया हुई है उसकी तकरीब पजीराई की जाए, उनके काम को यहाँ जर्मनी मुतारफ़ कराया जाए, उनकी शख्सियत को जर्मनी मुतारफ़ कराया जाए। ये एक गरज थी आज के इस फंक्शन। सदाए हक के खालिक अताउल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल हक साहब हम जहद शख्सियत के मालिक हैं। सहाफ़त हो, समाजी खिदमात हों या मीडिया हो, ये हर जगह फ़ाल नज़र आते हैं। आइए हम इनसे इस तकरीब के हवाले से कुछ बातें करते हैं। हक साहब, आप लंदन में मुकीम हैं और यहाँ जर्मनी में उर्दू जर्मन कल्चरल सोसाइटी ने आपकी किताब के दूसरे एडिशन की तकरीब रहनुमाई रखी, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डेली यूरोप पॉइंट जो है उसका शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरीके से आप लोग इस वक्त कम्युनिटी की और कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने के लिए हवाले से जो कोशिशें आप कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और इसके बाद जो आज की किताब की रहनुमाई हुई है, पजीराई हुई है, उसमें इरफान साहब की बड़ी मेहनत है, उनकी तंजीम ने, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया है।
اور جس میں نہ صرف فرینکفرٹ بلکہ جرمنی کے طول و عرض سے لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، شعراء آئے ہیں، ادب سے تعلق رکھنے والے، شوق رکھنے والے لوگ آئے ہیں. اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کے لوگ بھی آئے ہیں اور برطانیہ سے بھی دوست جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. تو بہت بہت شکریہ عرفان صاحب کا کہ انہوں نے میرے لیے مجھے اس قابل سمجھا، اور میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ایسے پیارے دوست بھی جو ہے موجود ہیں. جی، آپ کی کتاب ایک نظر میں نے بھی دیکھی اور مجھے اس میں غزلیں، نظمیں پڑھنے کا موقع ملا. میں نے دیکھا کہ آپ کی شاعری میں کئی رنگ ہیں، جیسے کہ رومان کا رنگ بھی ہے، حمد بھی ہے، نعت بھی ہے اور وطن سے محبت بھی ہے. آپ کو اپنی شاعری کا کون سا پہلو زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ ہماری روایت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقاً ہمارا فرض بھی بنتا ہے. ہمارا مذہب بھی اس بات کی جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ نہ لیں. اور میرا یہ ایمان بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت جو ہے وہ دیتا ہے. اس کے بعد پھر اگر ایک یہ مشن ہے کتاب، اس کو میں مشن سمجھتا ہوں، اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا میں نے اظہار کیا ہے اس میں. اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ اگر نعت شریف کو اس میں شامل نہ رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کتاب ہو، تحریر ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو مکمل نہیں سمجھا جاتا. تو حمد اور نعت جو ہے وہ تو اس حوالے سے ضروری تھی. باقی جہاں تک رومان کی بات آپ نے کی ہے تو ذاتی زندگی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ آپ، ضروری نہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے کچھ عشقیہ ہو یا آپ کو کچھ ٹھوکریں لگی ہوں. معاشرہ جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے، وہ کیا دکھاتا ہے، اس کو بھی دیکھ کر آپ جو ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شاعر جو ہے وہ عشق میں کوئی چوٹ لگی ہو، اس کو کسی سے محبت یا پیار ہوا ہو تب بھی وہ جو اس طرح کی شاعری کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شاعری جو ہے اس میں کئی میسیجز ہوتے ہیں. جہاں تک وطن کی محبت ہے تو دیکھیں، وطن کی محبت کس کو نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ہے. ہر دنیا میں، ہر جہاں جہاں پاکستانی، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ، کہیں پہ بھی رہتے ہیں. بلکہ میں تو ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں بھائی کہ جو اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ ہم وطن سے جو محبت کرتے ہیں، زیادہ درد رکھتے ہیں. اور ہم لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں ہیں، ذمہ داران ہیں، حکومت ہے، جس کی بھی ہے، میں اس پولیٹکس میں نہیں جانا چاہتا، مگر جس کی بھی کوئی کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثبت طریقے سے اس کا نام روشن ہو، اور ہم لوگ جو ہے فخر سے پھر جو ہے وہ ایز این پاکستانی، پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، ہم جو ہے وہ جی سکیں. شکریہ. یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے لیے لندن میں آپ مختلف محاذوں پہ سرگرم ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، صحافت میں بھی ہیں، آپ نے پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ بھی جاری کیا ہے. تو خاص ادب کے لیے یا شاعری کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم آپ کی تنظیموں میں سے کوئی مہیا کرتی ہے، کوئی بھی ادب کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت برطانیہ کے اندر بہت سی صحافتی اور ادبی تنظیمیں ہیں جو اردو ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے، اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے، پنجابی کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی اپنی جگہ پر جو کام ہم کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے یا اردو کی خدمت کرنے کے لیے میں کوئی تنظیم بناؤں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان تنظیموں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے، شمولیت کرنی چاہیے، ان کے مشاعروں میں، پروگراموں میں جانا چاہیے. مرزا امجد صاحب ایک بہت بڑا نام ہے برطانیہ میں، ان کی ایک تنظیم بہت پرانی چل رہی ہے، ان کو ہم آفیشلی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا روزنامہ اخبار ہے، روزنامہ UK ٹائمز، جو پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہوگا. ہر ہفتے ہمارا ایک اسپیشل ایڈیشن جو ہے وہ اردو ادب کے حوالے سے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں تو ہمیں نہ تو کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی، نہ کسی تنظیم کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی. اپنے اپنے حصے کا اگر ہم جو ہے وہ خدمت کرتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. سر، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے شاعروں کے حوالے سے، شاعروں کی ذاتی زندگی جو ہم پڑھتے بھی آئے کہ شاعر بنیادی طور پہ تخیل پرست ہوتا ہے
اور ہندوستان اور پاکستان میں ہمارے جو اساتذہ شعراء بھی ہیں ان کی زندگیوں کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو کم شعراء ایسے ہیں جو بہت فعال رہے اپنی زندگیوں میں، چند ایک، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ لکھنے لکھانے میں تو ہوتے ہیں. لیکن جیسے آپ کی شخصیت ہے، میں جتنا جانتا ہوں کہ آپ ایک عملی طور پہ نہایت سرگرم ہیں سماجی حوالوں سے، تو آپ ان سب چیزوں کے لیے وقت کیسے نکال پاتے ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑا اہم سوال کیا آپ نے، اور یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے مجھ سے. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جو زندگی کی مصروفیت ہے اس میں سے جتنا وقت مل سکا، شاعری کا شوق اور ادب کو پڑھنے کا شوق، لکھنے کا شوق بچپن سے، اسکول کے زمانے سے، مگر زندگی کے معاملات، حالات کچھ اس طرح کے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے بارے میں اور اپنا کلام لکھنے کے حوالے سے آپ جو ہے وہ نہ ذہن جا سکا ادھر. سب سے پہلے تو سکون، ذہن، توجہ جو ہے وہ آپ کو چاہیے، وہ آپ کو نہیں جا سکی ادھر، ہمارا مائنڈ ہی نہیں گیا. مگر جب تھوڑا سا موقع ملا ہم نے لکھا، پھر اس کے بعد پھر زندگی مصروف. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہم خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں چلا رہے ہیں، تو بھائی اسی طرح ہے کہ جب موقع ملا ہم نے کیا. اب جتنا مجھے لگاؤ یا جتنی میری دلچسپی ہے، میری اب تک 20-25 کتابیں آ جانی چاہیے، مگر یہ کچھ زندگی کی پرائورٹیز ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 10 سے 15 کتابیں ابھی تک آئیں. ہر شاعر ہے اس کی 10-12 کتابیں جو ہیں وہ 5-6-7 کتابیں ہیں. مجھے اصل میں موقع نہیں مل سکا، اور اس کے علاوہ زندگی کا کچھ اور کچھ لائف کی پرائورٹیز، کچھ خدمت انسانیت کی ہو، ہیومینٹی لے لیں، کسی بھی حوالے سے وہ خدمت جو ہے وہ اس کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ اہمیت دی. پھر جہاں جہاں موقع ملا تو میں نے ایک کتاب جو ہے وہ آئی ہے، انشاءاللہ دوسری کتاب پہ بھی کام کر رہا ہوں. مگر اب اسی طرح ہے کہ وقت جو ہے اس کی ذرا کمی ہے. جوں وقت ملتا جائے گا ہم کام کرتے جائیں گے. مگر باقی کام جو ضروری کام ہیں، جن میں سب سے آگے اپنے وطن کو پروموٹ کرنا اور اپنی کنٹری کو اور اپنی اوورسیز کمیونٹی کو، اپنے آپ کو مثبت رنگ میں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ. شکریہ. آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ ڈیلی یورپ کے ناظرین کے لیے اپنی کتاب میں سے پسند کے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کریں. میں تو میری کتاب جو ہے اس کے حوالے سے تو میں ضرور باقاعدہ طور پر ڈیلی یورپ کو 1-2 غزلیں جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہوں. بلکہ میری خواہش ہوگی کہ آپ غزلیں ریکارڈ کر کے تو آپ ضرور جو ہے وہ اپنے ناظرین کو، جو بھی آپ کے ہیں ان کو دیں. ڈیلی یورپ کا میں ایک بار پھر دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مگر جاتے ہوئے اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع پر ہم عبیداللہ علیم صاحب کو جو ہے وہ یاد نہ کریں تو وہ بڑی زیادتی ہوگی. اور مجھے جرمن اور آج کے مشاعرے کے حوالے سے اور فرینکفرٹ میں رہنے والے اور اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے، اس شہر کے حوالے سے مجھے ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو میں ڈیلی یورپ کے توسط سے جو ہے پوری دنیا کے نام کرتا ہوں کہ شکستہ حال سا بے آسرا سا لگتا ہے، شکستہ حال سا بے آسرا سا لگتا ہے، یہ شہر دل سے زیادہ دکھا سا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ.